अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो एक गिलोर वो पाकिस्तान के खिलाफ गर्म है। उसके अंदर हमने ये देखा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए से साजिशी थ्योरियाँ पाकिस्तान के खिलाफ फैलाकर पाकिस्तानियों के ज़हनों के अंदर नफ़रत जहर जो है वो भर कर कुछ ऐसे मजमूम मकासद अचीव करने की कोशिश दुश्मन कर रहा था कि जिसके अंदर आपको सच और झूठ की तफरीक मालूम नहीं होती थी। मगर इस वक्त हमने ये देखा कि झूठ की एक पूरी सल्तनत जो बाहर बैठ कर चलाई जा रही थी, वो झूठ की सल्तनत ढेर हो गई है। और उसके साथ उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सल्तनतें, उनके भी जवाल का वक्त शुरू हो गया है कि जब आदिल राजा, उसको जो है 13 करोड़ रुपया, तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 13 करोड़ रुपए रकम बनती है जो उसको हिरजाना अदा करना पड़ेगा। वैसे में सवाल ये है कि इस वक्त ये जो बड़े बड़े एक्टर्स जो झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, क्या हमारी यूथ, हमारा एक आम शहरी इस बहकावे में आ रहा है? क्या वो समझ रहा है कि हमारा अजली दुश्मन कौन है, हमारा असली दुश्मन कौन है, पाकिस्तान को कौन कमज़ोर करने के लिए क्या कर रहा है और उसका आलाकार कौन कौन बन रहा है? ये तमाम बातें आम आदमी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या हमें समझाने की ज़रूरत है, हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तजिया लेते हैं, इन तमाम चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगाह शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी दावत कबूल करने का और आने का। अभी आप ये देखते हैं कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर का जो एक फ्रंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ओपन किया गया है, चूँकि दुश्मन फेस टू फेस मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता, तो ऐसे बहुत सारे जो मोहरे ऑपरेट करते हैं बैरूनी दुनिया से भी बैठ कर, पाकिस्तान के अंदर से भी। एक मोहरा, बहुत बड़ा मोहरा जो है वो आज जिस तरह गिराया गया है, बरतानवी अदालत ने इंसाफ का कैसे बोलबाला किया, आदिल राजा को जो अंजाम हुआ, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हाइब्रिड फ्रंट क्रिएट है, इसको बहुत बड़ा धचका लगा है? बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है, ये जो आज आदिल राजा वाला केस हुआ है, एक तो ये देखें, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये लंदन की अदालत ने ये किया है, ये पाकिस्तान की अदालत ने की नहीं किया। जैसे कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं है, या उसके ऊपर वो शकूक व शुबहात रखते हैं, मगर अब उनके पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रही जैसे कि आदिल राजा के ऊपर उन्होंने किया है। अच्छा, अब मामला ये है कि देखना ये है कि आदिल राजा को किस बात की सज़ा दी गई, उन्होंने ऐसा क्या किया और उनके पीछे कौन था। आपको याद होगा कि हमारे जो पाकिस्तान की जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल हैं। उनका जो अपने वतन के लिए, दीन इस्लाम के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मामला यहाँ पर यह है कि जब से भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ये साजिश की है, और उसके लिए वहाँ पर उसको पाकिस्तान के लिए अंदर से एक ऐसी जमात चाहिए थी, ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उनकी प्रॉक्सी वार को, उनकी हाइब्रिड वार को जो है वो आगे बढ़ावा दे सके। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा अनासर, एक ऐसी जमात कह सकते हैं आप, वो उनको मिल गई जिनके सहारे के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वो जो है वो जहर उगलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उसके लिए उन्होंने फॉरेन फंडिंग का जो है वो मामला किया। भारत ने जो है, हमारी यहाँ पर एक जमात है, मैं बिलाशुबा उसका नाम लेना चाहूँगा, वो है पीटीआई की जमात। पीटीआई की जमात को जिस वक्त यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पर लॉन्च किया गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पीटीआई की जमात है वो किसी सियासी रूप से जो है वो पाकिस्तान में मार्ज़ वजूद में आई है। पीटीआई एक हादसाती जमात थी, पीटीआई को बनाया गया है। यही वजह है, आप ये देख लें कि आज भी जो है वो पीटीआई गैर मुतज़लज़ल है, वो मुस्तहकम नहीं है। आज तक जो है बानी जो पीटीआई हैं वो ना सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको संभाल सके हैं, बल्कि वो तो जमात को भी नहीं संभाल सके। यहाँ तक कि आप देखें कि 3.5 साल की उनकी गवर्नमेंट रही है। 3.5 साल की गवर्नमेंट में वो कितनी बार वज़ीर ख़जाना अपने तब्दील कर चुके, कितनी बार अपने वज़ीर इत्तलात चेंज कर सके, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं पता। अभी आपको पता है कि वो उन्होंने सीएम भी चेंज किए। तो ये सिर्फ एक शख्सियत के साथ वो लॉयल थे, बुज़दार साहब, जिसके हवाले से एक लफ्ज़ वो नहीं सुनना चाहते थे। बुज़दार साहब में ऐसा क्या था जो गंडापुर में नहीं था? देखें जी, अगर बुज़दार साहब की आप बात करते हैं ना, तो बुज़दार साहब एक मुरीद थे,
اس سے بڑی ان کے پاس اور کوئی کیپیبلٹی نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ تھا، چونکہ جو بشرا بی بی تھی وہ ان کے مرید تھے، انہی کی آشیرواد کے ساتھ وہ بن گئے، اس لیے ان کو وسیم اکرم پلس کا جو ہے وہ خطاب دیتے رہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یس مین آدمی چاہیے، جو آدمی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ تنقید کرتا ہے، جو ملکی مفادات کی بات کرتا ہے، جو ریاست پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ جس وقت بھارت کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر ایک ہمیں سافٹ کارنر مل سکتا ہے، انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ دی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا سوشل میڈیا تھا اس کی وجہ سے آج تک پاکستان کے اندر جو ہے تباہی پھیری گئی۔ پاکستان کے نوجوان کی آپ نے بات کی، بالکل پاکستان کے نوجوانوں نے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہینڈلر تھے انہوں نے تباہ و برباد کیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 250 ارب روپے کے قریب بھارت نے جو ہے وہ افغانستان کے تھرو فنڈنگ دی ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ان کے اوپر یہ بات آئی ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلر تھے وہ ان کے پاکستان میں کچھ تھے، باقی باہر تھے۔ اس کو ہینڈل کون کرتا تھا؟ افغانستان ہینڈل کرتا تھا اور انڈیا اس کو فنڈنگ کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو آج جو واقعہ ہوا ہے آپ میجر والا جو سوری میں ان کا نام بھول گیا، سفدین صاحب، ہاں ان کا آپ دیکھیں آج وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل جو خان میں آپریشن ہوا ہے جو وہاں پر جہاں پر آپ کے گنڈا پور صاحب ابھی وہیں کے وزیر اعلیٰ تھے، حالات چیک کر لیں وہاں پر کہ خود ان کے اپنے علاقے کے حالات یہ کہ دہشت گردوں کے مقابلے کے اندر ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان افسران سب شہادتیں دے رہے ہیں اور یہ خود بھتے دے دے کر وہاں پر جاتے تھے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا شہزاد صاحب کہ سیکیورٹی جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ بدترین طریقے سے ڈیٹوریٹ ہوئی ہے، وہ تباہ ہوئی ہے، اس کا گراف نیچے آیا ہے جو پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے اس دوران۔ مگر اب یہ خطرناک صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور یہ خاص طور پہ بانی کا جو سٹینڈ ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ ریاست پاکستان کے سٹینڈ سے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ اسے کلیش کرتا ہے۔ تو ایسے میں دہشت گردی کے واقعات میں جو نئے اس کا وزیر اعلیٰ آئیں گے، جو ویژن لے کر آئیں گے خان صاحب کا، جس میں ریاست کے ویژن کے ساتھ کلیش کرنا ہے، تو دہشت گردوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جی بالکل، انہیں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ساری چینج ہوئی ہے نا۔ دیکھیں علی امین گنڈا پور کھو کے تھے پی ٹی آئی کے، وہ سی ایم رہے ہیں، ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے؟ ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا تھا کہ وہ کچھ چیزیں سمجھنا شروع ہو چکے تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو چکے ہوئے تھے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان وفاق کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو چکے تھے، جو کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں تھا۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ علی امین گنڈا پور کا جو فیملی ہے وہ بھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ ہے خاندان کے حوالے سے۔ اب یہ جو سہیل آفریدی لا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ سہیل آفریدی جو ہیں یہ طالبان کے بہت فیوریبل پرسن ہیں، پھر ان کا قبائل کے علاقوں سے بڑا تعلق ہے، افغانستان سے آپ کو شاید علم ہو کہ ایک پی ٹی آئی کے دور میں تقریباً 25,000 کے قریب، جس وقت امریکہ ایک دم وہاں سے نکلا ہے تو 25,000 کے قریب جو وہاں کے طالبان دہشت گرد تھے ان کو کے پی کے میں پناہ دی گئی تھی، اور اس میں 8,000 جو ہیں وہ ٹرینڈ فائٹرز بما اسلحہ یہاں پر آئے ہیں۔ اب ان کو یہ کسی بھی طور پہ یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کل اکرم راجہ کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ جی گولی کا جواب گولی سے دیا جائے، وہ چاہتے ہیں مذاکرات کریں۔ بھی کس سے مذاکرات کریں؟ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں۔ یہی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا کہ اب ہم مذاکرات کی حد سے آگے نکل چکے ہیں، آپ گولی مارو اور ہم مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں۔ لیکن چونکہ بانی پی ٹی آئی کا یہ سٹانس رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے۔ پاکستان نے جو افغانیوں کو باہر کے ان کے اپنے ملک میں بھیجا ہے وہ زیادتی کی ہے۔ بھی کیوں زیادتی کی ہے؟ ہمارے پاکستان کی وہ معیشت کو کھا گئے، ہمارے پاکستان کے امن اور سکون کو وہ کھا گئے، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ہاں آپ اس سے بات کریں کہ بھی بیٹھ کے آپ بات کریں۔ اسی وجہ سے سہیل آفریدی کو لانچ کیا جا رہا ہے، چونکہ ان کے طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، اور یہ جو ہیں وہ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو افغان کے دہشت گرد وہاں پر بیٹھے ہیں وہ دوبارہ پاکستان میں آ جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی کسی بھی طور پہ جو ہے وہ پاکستان، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے خیر خواہ ہیں۔
تو ابھی یہ دیکھیں نا شہزاد صاحب، یہ اورکزئی کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، ہمارے جس طرح جوانوں کو، افسروں کو شہید کیا گیا، اس کے فوراً بعد یہ ڈیسیژن لینا، تب بھی کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ان جوانوں کی، ان کی خاندانوں کی اور ان تمام شہیدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کے اوپر کالک مل رہے ہیں. کیا انہوں نے ان شہیدوں کے گھر والوں سے پوچھا ہے ڈیسیژن لینے سے پہلے؟ بات یہ ہے وہ قربانیوں کو قبول ہی کیوں کریں گے؟ اگر ان کے اندر تھوڑا سا احساس ہوتا تو وہ آج یہ نوبت نہ آتی نا. یہ نوبت آنے کی وجہ یہی ہے. دیکھیں سہیل آفریدی جو یہ سی ایم وہاں پہ لگا رہے ہیں، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو ہے کے پی کے صوبے میں ان کی اجارہ داری ہو جائے، ان کو سہولت مل سکے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ان کے واقعات ہیں، علیمہ خان بھاگتی ہیں کے پی کے میں جا کے جو ہے وہ پناہ لیتی ہیں. ان کے پی ٹی آئی کا کوئی بھی وہاں پہ بھاگ کے جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے پناہ لیتا ہے. مراد سعید جو ہے وہ سہیل آفریدی کی پناہ میں رہے ہیں جس وقت یہاں سے، ابھی تک وہ مفرور ہیں. تو آپ یہ جب مفروروں کو پناہ دیں گے، پاکستان کے حق میں کبھی آپ نے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جوان شہید ہوئے ہیں، کبھی آپ نے افسوس کا اظہار کیا، کوئی ایک ٹویٹ کیا؟ جو اسرائیل ہے اس نے ایران کے اوپر اور قطر کے اوپر اٹیک کیا، کبھی آپ نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسا ٹویٹ دیکھا کہ جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہو؟ جس وقت 9 مئی 10 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کے اوپر انڈیا اٹیک کرتا ہے، کیا اس وقت آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو مردودی ہے پی ایم بھارت کا، اس کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک ملک کو، صوبے کو، ایک ملک کو چلانے کے لیے پاکستان کے ساتھ وفادار ہونا پڑتا ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ آپ کو وفادار ہونا لیکن یہاں پڑے پر تو گا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کو انڈیپینڈنٹ ایک اکائی کے طور پر ڈیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر ساتھ میں کچھ خبریں یہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، ان کو اس وقت اسی لیے لایا جا رہا ہے تاکہ 24 نومبر کو یہ جو دوبارہ پچھلے سال جو چڑھائی ہوئی تھی نا، اس چڑھائی کی دوبارہ کوئی اینیورسری منائی جائے اور دوبارہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی جائے. اس وقت جب بھارت گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی، ہمیں ملٹیپل فرنٹ کے اوپر بھارتی سبوتاج کا سامنا ہے، سب ورژن کا سامنا ہے. ایسے میں دوبارہ آپ کو اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہوئے یہ عناصر نظر آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اول تو ابھی اس طرح کی سہولت ان کو میسر نہیں ہوگی. پہلے فوج نے لحاظ کر لیا، ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے لحاظ کر لیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آئیں گے اور اسلام آباد کے اوپر یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اوپر آ کے وہ چڑھائی کر سکیں گے. میرا نہیں خیال کہ اب ایسی کوئی پاسبل سچویشن ان کو اویلیبل ہوگی. سیکنڈلی یہ ہے کہ دیکھیں جس بندے نے پاکستان میں سکون نہیں رہنے دینا نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دھرنے کے ذریعے یہاں تک پہنچے، وہ کسی بھی انتشار کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں. کشمیر کی صورتحال جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھی وہ بھی اسی سے لگ بھگ جڑی ہوئی ہے. اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دوبارہ نریندر مردودی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف آ کے ٹی وی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے فیڈ بیک تو مل رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو ہم اندر سے کمزور کرتے ہیں، آپ اس کو باہر سے کمزور کریں. آپ کو شاید علم ہو کہ جس وقت یہ 9-10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، ان کے ایکچولی ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی فوج ہے، وہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. جس وقت 9 پوائنٹس کے اوپر جو بھارت نے اٹیک کیا تو ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، چونکہ ان کے پاس S-400 ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے پاس رافیل ہے اور دیگر اس طرح کے ایمونیشنز ہیں. تو یہ فوج جو ہے وہ بارڈر پہ پھنس جائے گی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج ہوگی نہیں، اور ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ دھاوا بول دیں گے. ہماری یہ فوج بارڈر پر پھنس جائے گی اور پاکستان کی جو اندر انتظامیہ وہ باقاعدہ ایک پلان تھا، یہ سنی سنائی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکستان کی فتح نصیب کرنی تھی. ہماری یہ فوج جو ہے ہر دم جو چوکس ہے، چاقو چوبند ہے، ان کو نہ صرف انہوں نے ان کو ڈیفیٹ دیا بلکہ ہمارے اندر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو بلیک شیپس ہیں ان کو بھی شکست. میر جعفر اور میر صادق یعنی جو اندر بیٹھے ہوئے، ان کا بھی ان کو پہلے سے پتا تھا. ایک اور چیز شہزاد صاحب، چونکہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنی جو بدترین شکست اس کو پاکستان نے دی ہے، اس کے بعد اپنی پراکسیز پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ کر رہا ہے. بڑی بھاری فنڈنگ کے فٹ پرنٹس بھی پاکستان کے پاس ہیں. ایسے میں پہلے آزاد کشمیر کے اندر شورش مچانے کی کوشش کی گئی، خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی آپ کے سامنے ہی ہے، اور اب اسی تناظر کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی مارچ کرنا، احتجاج کرنا، پاکستان میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کرنا، جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان
TLP والے جو ہیں وہ بھی اس وقت ایک احتجاجی فرنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل ریاست پاکستان ان مطالبات کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کے اندر اس وقت اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر کے آپ اسرائیل اور بھارت کے ہاتھ ہی مضبوط کریں گے؟ دیکھیں، جس وقت شطرنج کی بساط بچھائی جاتی ہے نا، تو اس وقت ہر طرف سے چال چلی جاتی ہے۔ بھارت اپنی طرف سے بہت شاطر ہے، دیکھیں اس نے ہر محاذ پہ، اس نے کشمیر کا محاذ پچھلے دنوں کھولا، اب KPK کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہوا ہے، یہ TLP والی جو بات آپ نے کی تو وہ کوئی محاذ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے، ریاست ہے، حکومت ہے، وہ اس وقت ٹوٹلی جو ہے اویئرنیس میں ہے، اس چیز کے اوپر جو ہے قابو پانے میں ہے۔ ہاں کچھ ٹائم ضرور لگے گا کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ان کو ہم ہینڈل کر لیں گے۔ مگر جو اس وقت سچویشن آپ یہ دیکھ لیں کہ بھارت کی، جیسے آپ نے بات کی، بدترین شکست کھانے کے بعد اب مودودی کو صرف ایک چیز کا ایشو آ رہا ہے، ایک تو ان کا الیکشن آ رہا ہے، دوسرا یہ جو RSS کی 100 سالہ تقریب ہونی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ان کو تحفے میں دینے کے لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ جو گودی میڈیا وہ تو جو ہے ٹوٹلی ان کو وہ بتا رہا ہے کہ جی بھارت جو ہے اس وقت پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تو پاکستان نے چھوڑ دیا تھا، اب ایسا پاسبل نہیں ہے، اب جو ہے وہ بھارت کو بہت زیادہ جو ہے شکست ہوگی۔ اس کے پیچھے جو اسرائیل کھڑا تھا، آپ کو معلوم ہوگا جس وقت انہوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر، ہم نے صرف بھارت کو شکست نہیں دی تھی، ہم نے فرانس کو شکست دی رافیل کی صورت میں، ہم نے روس کو شکست دی S-400 کی صورت میں، ہم نے جو ہے امریکہ کو شکست دی اس کی فنڈنگ کی صورت میں۔ تو اسرائیل کے 150 کے قریب جو ٹیکنیشینز اور انجینئرز تھے وہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھارت کے اندر بیٹھ کے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے ان کو بھی فیل کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھارت کسی بھی ایسی اچیومنٹ میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 272ویں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جو پاکستان کی طرف سے میسج کیا ہے بھارت کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اس کانفرنس کے اعلامیے کے اندر دیکھا کہ ایک براڈ اسپیکٹرم آف تھریٹ، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی، اس کو جو ہماری ملٹری قیادت ایک واضح پیغام دے رہی ہے، تو کیا آپ کو اس پیغام کے تناظر کے اندر یہ لگتا ہے کہ اب اس وقت پاکستان جس پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پاکستان فلی طور پر کسی بھی قسم کی کوئی کیوٹک سچویشن کرنے والوں کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، پاکستان واقعی میں ایک ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے؟ یہ تو اعلامیہ ہمیں جو ہے واضح طور پہ اعلامیہ یہی بتا رہا ہے کہ اب ہم ایک ہارڈ سٹیٹ ہے، کوئی ہم سے سافٹنس کی توقع نہ کرے۔ اب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جو پاکستان کے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بروقت ٹائم کے اوپر پاکستان کو ایک تحفے کی صورت میں دیا ہے۔ سورہ عمران آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ اٹھو اور کفار کے خلاف جو ہے جہاد کرو اور اپنی جانوں کو ہے اللہ کی راہ میں پیش کرو، اللہ تمہاری جانوں کے بدلے میں تمہیں بڑا انعام دے گا۔ یہ جو آیات ہیں، اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، سید عاصم منیر حافظ قرآن ہے، وہ واضح طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہی جو چیز ہے، یہ بھارت میں جو بڑی چیز کا خوف کھایا جاتا ہے کہ وہ ایک جہادی ہیں، یہ ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے کہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ دین اسلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ اس چیز کے اوپر وہ پیچھے ہٹیں گے، یہی وہ خوف ہے جو بھارت کو کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے بڑی کام کی بات کی ہے، چونکہ اس وقت ہم پاکستان کا فٹ پرنٹ پورے مسلم ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں، پوری مسلم دنیا پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور پاکستان کو امپورٹنٹ ترین سٹیک ہولڈر کے طور پر دیکھ رہی ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان سے بہت بڑی بڑی امیدیں بڑی صحیح طور پر جو ہے اس وقت جما لی ہوئی ہیں۔ اور اس وقت میں وہ فلسطینی سفیر کو بھی سن رہی تھی، وہ بھی پاکستان کا فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف صاحب کا بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں امن ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا، کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔